Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Today we start our history subject chapter number 3 Mughal Empire. Topic socio-cultural condition. Next, फर्स्ट हमारा पॉइंट है रिलीजियस पॉलिसी ऑफ मुग़ल एम्परर। इसमें ये बताया गया है कि मुग़ल बादशाहों की मजहबी पॉलिसियों के बारे में आप क्या जानते हैं और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए हैं। मुग़लिया दौरे हुकूमत में मजहबी रवादारी बर्दाश्त का बहुत ख्याल रखा जाता था। मुग़ल बादशाह जो हैं वो अपने जो अवाम है उनके साथ बहुत हुस्न सलूक से पेश आते थे। मुग़ल बादशाहों ने मजहबी तअस्सुब और मुखालफत को ख़त्म किया। जो गैर मुस्लिम थे, अकबर बादशाह ने गैर मुस्लिम को बड़े बड़े ओहदे दिए और इसके पीछे वजह ये थी कि वो सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे तो मुल्क को भी फ़ायदा होगा और मुल्क तरक्की भी करेगा। मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिमों की जान माल और उनकी इज़्ज़त का भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाता था। इसके साथ ही मुग़ल जो हैं मुग़लिया फ़ौज जो है उसमें गैर मुस्लिम को भी शामिल किया जाने लगा। इस मजहबी पॉलिसी की वजह से फ़ायदा ये हुआ, इसके असरात ये हुए कि वो तमाम जो गैर मुस्लिम थे वो भी मुग़लिया सल्तनत के वफ़ादार बन गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हज़रत मुजद्दिद अली सानी। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन उनका देखते हैं कि क्या है। बरे सग़ीर की अव्वलीन इस्लामी तहरीक के जो बानी हैं वो हज़रत मुजद्दिद अली सानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो कि 1564 को मशहूर तारीख़ी शहर सरहिंद में पैदा हुए। इनका असल नाम शेख अहमद सरहिंदी था। हज़रत मुजद्दिद अली सानी ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद साहब से हासिल की। इसके बाद उन्होंने अपने ज़माने के जेद उलमा इकराम और उस्ताद से इस्लामिया और इल्म हदीस की तालीम हासिल की। सरहिंद में चंद साल उन्होंने क़याम किया। उसके बाद आप हज के इरादे से बैतुल्लाह की तरफ घर से निकल पड़े। वहाँ उनकी बड़े बड़े औलिया कराम से सूफिया कराम से मुलाकात हुई, जिनमें हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला भी हैं और जो हज़रत मुजद्दिद अली सानी के बहुत बड़े उस्ताद हैं। इनके पास वो 3 हफ़्ते तक रहे तो उन्होंने इन्हें वापस सरहिंद आने का हुक्म दिया और वहाँ पर इस्लाम की तबलीग को जारी रखने का हुक्म दिया। आप सरहिंद वापस आ गए। यहाँ मोटिवेशनल वर्क जो उन्होंने किए हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि उन्होंने यहाँ आकर बड़े बड़े बादशाहों को शरीयत के बारे में बताया, उनको इस्लाम के बारे में बताया और इनके साथ इनके मुरीदों की जमात भी बन गई। हज़रत मुजद्दिद अली सानी ने अपने मुरीदों से राब्ते रखने के लिए खतूत नवीसी का सिलसिला जारी किया। अब उन्होंने अपने मुरीदों को अपने साथ रखने के लिए खतूत के ज़रिए उनके साथ जो मुलाकात या उनको अपनी बातें पहुंचानी थी या अपना काम पहुंचाना था कि हमने किस तरह इस्लाम को लेके बरे सग़ीर में फैलाना है, तो उन्होंने खतूत के ज़रिए ये काम शुरू किया। हज़रत मुजद्दिद अली सानी का असर अकबर के आखिरी दौर में ही ज़ाहिर होने लगा था कि लोग इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट लोगों की शुरू हो गई और अमरा ये तमाम लोग भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इनका साथ देने लगे। फिर कुछ अरसे बाद ऐसा हुआ कि बादशाहों को भी ख़तरा होने लगा कि शायद हज़रत मुजद्दिद अली सानी जो हैं इनके साथ लोगों का मेल जोल इतना बढ़ने लगा है, हमारी हुकूमत को भी कोई ख़तरा हो सकता है। तो लेकिन उनके साथ ही कुछ अमरा ऐसे थे जिन्होंने बादशाहों के कान भी भरने शुरू किए। जहांगीर के दौर में नवाब मुर्तज़ा ख़ान फ़रीद बुखारी की वफ़ात के बाद हज़रत मुजद्दिद अली सानी की इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मुखालफत शुरू कर दी। हज़रत मुजद्दिद अली सानी के ख़िलाफ़ जहांगीर को भड़काया जाने लगा। जहांगीर एक बादशाह है उस अपने दौर का। जहांगीर को ऐसा भड़काया कि उन्होंने हज़रत मुजद्दिद अली सानी को कैद करवा दिया।
لیکن کچھ ہی عرصے بعد جب اسے اپنا اس بات کا پتہ چلا کہ ان کی نیک نیتی کا علم ہو گیا کہ ان کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے ان کو قید کر کے، تو ان کو باعزت رہا کر کے اپنا مشیر مقرر کر لیا۔ جہانگیر کے ساتھ 3 سال گزارنے کے بعد 1624 میں حضرت مجدد علی ثانی کا انتقال ہو گیا۔ Our next topic is achievement of حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مجدد علی ثانی کے کارناموں کے بارے میں اب ہم پڑھتے ہیں۔ فرسٹ، ریفارمز ان صوفیزم۔ اب صوفیزم میں ان کے کیا کارنامے ہیں دیکھتے ہیں۔ حضرت مجدد علی ثانی کے اصلاحی کارنامے میں تصوف کی اصلاح کا اہم کارنامہ ہے۔ برِ صغیر میں جتنے بھی سلسلے مروج ہوئے تھے، ان میں ہندوؤں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے مختلف قسم کی چینجنگ آ گئی تھی، جن کی نشاندہی حضرت مجدد علی ثانی نے کی، اور اس میں شریعت کو کاربند کر کے ان فلسفی جو وحدت الوجود کی نفی کر کے فلسفہ وحدت الشہود کو فروغ دیا۔ مطلب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے بھی جو ان کے اپنے جو دین تھے، اس دین کو اسلام کے ساتھ ملا کر ایک نیا دین قائم کرنے کی کوششیں کی تھیں۔ آپ نے ان کو شریعت پر کاربند رہنے کا درس دیا۔ نیکسٹ آتا ہے اپوزیشن آف بھکتی موومنٹ۔ بھکتی تحریک کے خلاف محاذ ہے، اس کا مطلب ہے یہ بھی اسی طرح ہندوؤں نے ایک ملی بھگت جو تھی رامانند اور بھکت کبیر کے جیسے، ہندوؤں نے مسلمانوں کا عقیدہ توحید اپنا کر ایک تحریک چلائی تھی، جس میں پنڈتوں اور مولویوں کے ظاہری تقدس پر جی بھر کر تنقید کی جاتی تھی۔ اس میں انہوں نے ایک درمیانی راستہ اپنی طرف سے نکالا تھا، جس میں انہوں نے اپنا مذہب میں رام اور رحیم کو ملا کر اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا کہ یہ رام اور رحیم 2 نام ہیں، اور یہ ایک ہی ہستی کے 2 نام ہیں۔ رام ان کا اور رحیم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ملا کے انہوں نے ایک مذہب اپنا تیار کر لیا تھا کہ اس سے مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے کہ رحیم اللہ تعالیٰ کو ہم یہ کہتے ہیں، اور رام جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کو ہی کہہ رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں تھا، اس میں انہوں نے ایسا تفرق پیدا کیا کہ مذہبی رہنما آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ اکبر نے اس دوہرے نام کو ختم کر کے ان پر کڑی نظر رکھی اور ان کے نظریات کو رد کر کے ان کی تحریک کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ نیکسٹ آتا ہے اپوزیشن آف اکبر دین الہی۔ یہ اکبر نے اپنا دین الہی ایک قائم کیا ہوا تھا، جس میں غیر مسلم کے اور اسلام کے نظریات کو ملا کر ایک دین قائم کیا تھا، جو کہ حضرت مجدد علی ثانی نے اس کو بھی ختم کرنے کی پوری کوشش کی۔ نیکسٹ آتا ہے کانفرنٹیشن ود ہندوز۔ ہندوؤں کے خلاف محاذ آرائی۔ اکبر کی پالیسیوں کی وجہ سے ہندو پالیسیز اتنی اس نے مطلب ڈھیل دی ہوئی تھی کہ غیر مسلم جو ہیں ہندو، وہ اکثر جگہوں پہ مسلمانوں کو خود سے آگے سمجھنا شروع ہو گئے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، اور اکثر ایسا کرتے کہ ہندو قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے مسلمانوں کو۔ ان حالات میں حضرت مجدد علی ثانی ہندوؤں کے خلاف انہوں نے محاذ قائم کیا۔ اکبر اور بعد ازاں جہانگیر کے درباری امراء کو بھی ان کی زیادتیوں کی طرف توجہ دلائی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہوں کو آنے والے بادشاہوں کو ان کی اصلیت کا پتہ چلنے لگا۔ اس کے بعد شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر جیسے باعمل مسلمان حکمرانوں نے ہوئے، جن کی کوششوں سے شریعت کو فروغ ملا۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے سکھزم۔ سکھ مذہب کو کہا گیا ہے۔ اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں۔ سکھ مذہب کے جو بانی ہیں وہ بابا گرو نانک ہیں، جو کہ 1469 میں پنجاب کے شہر ضلع ننکانہ صاحب میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مذہبی لحاظ سے ہندو تھے، لیکن بابا گرو نانک سمجھتے تھے کہ یہ جو مذہب ہے اس میں جو ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا الگ جا کے سوچنا سمجھنا شروع کیا، اور ان کی اپنی کتاب جو ہے وہ گرو گرانتھ ہے، جس میں انہوں نے بہت اچھی باتیں لکھی ہیں، اور ان کے اپنے پیروکار تھے۔
آہستہ آہستہ لوگ ان کے پیروکار بننے لگے۔ 18ویں صدی کے وسط میں مطلب 18 سینچری کے جو مڈ تھا اس میں مغلوں کی حکومت جو ہے کمزور ہوئی، تو صوبہ پنجاب اور سرہند میں سکھوں نے زور پکڑ لیا اور پورے پنجاب پر غالب ہو گئے۔ ڈکلائن، سکھوں نے پنجاب پر 1801 سے 1849 تک حکومت کی۔ اس کے بعد راجہ رنجیت سنگھ کا نام آیا، جس کا انتقال 1839 میں ہوا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ سکھوں کی حکومت زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی۔ نیکسٹ ٹاپک ہے سوشیو کلچرل کنڈیشن اینڈ ٹرانسفارمیشن آف سوسائٹی ڈیورنگ مغل پیریڈ۔ مغلیہ دور حکومت میں معاشرتی اور ثقافتی حالات میں معاشرے میں تبدیلی۔ گولڈن پرنسپلز، مغل بادشاہوں کے جو ان کے سنہری اصول تھے ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ مغل بادشاہوں نے سنہری اصول اپنائے جو اسلام نے انہیں دیے تھے۔ معاشرے میں عدل و انصاف قائم کیا، مساوات کا درس دیا، اس طرح کہ ہر شخص قانون کے سامنے جواب دہ ہو، قانون کی پابندی کرے۔ ان تمام اصولوں کی وجہ سے غیر مسلم بہت خوش ہو گئے۔ مغل بادشاہوں نے علم کو پھیلانے کے لیے دینی مدارس قائم کیے، مساجد تعمیر کروائیں۔ ان کا مقصد تھا کہ اسلامی تہذیب و تمدن جو ہے وہ لوگ اس کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہیں وہ گزارنا شروع کر دیں۔ تو یہ جو گولڈن پرنسپلز تھے یہ بہت کارآمد ثابت ہوئے، جس سے لوگوں نے اسلام کی طرف غالب ہونا شروع ہو گئے۔ پرنسپل آف ہیومن ایکویلٹی، اب اس میں یہ تھا کہ مغلیہ دور میں جو مساوات، جو جو انسانیت کو ایکول برابر کرنے کا جو کام تھا، جیسا کہ معاشرے میں اصول مساوات کو قائم کیا گیا۔ اس میں ہندو اور مسلم کو ذات پات اور یہ ادنا ذات اعلیٰ ذات اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ معاشرے میں انصاف قائم کیا گیا۔ مسلمانوں نے ہندوؤں سے بہت اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ مذہبی آزادی حاصل ہو گئی تھی، ہر ایک کو عبادت گاہیں، کوئی کسی کو کسی کی عبادت گاہ پر آ کر تنگ نہیں کر سکتا تھا، جو جیسے چاہے اپنی عبادت کر سکتا تھا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ایجوکیشنل سسٹم ڈیورنگ مغل پیریڈ، مغلیہ دور کا تعلیمی نظام۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، مغلیہ دور میں اکثر بادشاہوں نے مذہبی فریضہ سر انجام دینے کے لیے اسلامک انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ قائم کیے، جس میں مدرسے، مدارس اور مساجد میں بچوں کو پڑھایا جاتا تھا۔ مغلیہ دور میں آگرہ، دلی، لاہور، الہ آباد اور امبالہ وغیرہ میں اسلام کی اشاعت تدریس کے مراکز قائم کیے گئے۔ اچیومنٹ آف اکبر، اکبر نے اب ایک قاعدہ مرتب کیا جس میں بچوں کے لیے حروف شناسی کا ایسا طریقہ اختیار کیا گیا تھا جو موجودہ زمانے کی ابتدائی تعلیم کے قریب تر ہے۔ مطلب ایک قاعدہ، جیسے ابتدائی قاعدہ قائم کیا جس میں بچوں کو آسانی سے لفظ بنانے آئیں اور ان کو آسانی سے ہجے کرنے، جوڑ توڑ کرنے آئیں، اور تاکہ وہ پڑھنے لکھنے میں آسانی پیدا ہو۔ اچیومنٹ آف جہانگیر، جہانگیر نے کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں تعلیم کے شعبے میں۔ اس نے بھی اپنے دور میں مدارس کھلوائے جو کہ بند پڑے ہوئے تھے، اور وہاں شاہی کتب خانوں سے کتابیں منگوا کر رکھیں تاکہ لوگ ان سے مستفید ہو سکیں۔ شاہ جہاں نے بھی اپنے دور میں کئی مدارس ایسے قائم کیے اور جن کا خرچ وہ اپنی جیب سے ادا کیا کرتا تھا۔ محمد شاہ نے تعلیم پر دل کھول کر روپیہ خرچ کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کا مشہور دارالعلوم شاہی خزانہ سے چلتا تھا۔ پاک و ہند میں جو تعلیمی نظام رائج تھا، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ تعلیم مفت دی جاتی تھی۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ایڈمنسٹریٹو سسٹم آف مغلوں کا نظام حکومت۔ سب سے پہلے آتا ہے سینٹرل ایڈمنسٹریشن، جس میں مرکزی نظام حکومت ہے۔ کنگ امپرر، جو کہ بادشاہ
کا نام جس کو دیا جاتا تھا، اور جو بادشاہ ہوتا تھا وہ تمام تر جو اختیارات ہیں وہ بادشاہ کے پاس ہوا کرتے تھے. بادشاہ جو کہتا، جو اس کے منہ کے نکلے الفاظ تھے، وہ اس کو قانون کا درجہ دیا جاتا تھا. نمبر 2 پہ آتا ہے وکیل سلطنت. وکیل سلطنت کا کام، یہ بادشاہ کا نائب اس کو سمجھا جاتا تھا، اور بادشاہ کے جو حکومت کے تمام اختیارات تھے وہ اس کو حاصل تھے. اس کے بعد آتا ہے وزیر، منسٹر. بادشاہ کی بہت سی ذمہ داریاں وزیر اپنے اوپر لے لیا کرتا تھا، اور با اختیار وزیر حکومت کے تمام کام جو ہے سنبھال لیا کرتا تھا. اس کے بعد دیوان آتا ہے. دیوان جو ہے وزیر اعظم کے بعد اسی کا مقام تھا. وہ حکومت کے تمام آمدنی اور اخراجات کا حساب رکھتا تھا. پھر آتے ہیں میر بخشی کا عہدہ. میر بخشی کے اختیارات میں فوجی محکمے کے جتنے کام تھے، فوجیوں کو تنخواہیں دینا، فوج میں بھرتی کرنا، فوجیوں اور گھوڑوں کے بادشاہ کے سامنے معائنے کے لیے پیش کرنا، یہ تمام ذمہ داریاں میر بخشی کے پاس تھیں. میر سما کا عہدہ انتظامی نوعیت کا تھا. سرکاری کارخانوں کی دیکھ بھال، مال کا حساب کتاب رکھنا، گوداموں کی نگرانی وغیرہ کرنا اس کی ذمہ داریوں میں شامل تھا. پھر آتا ہے نیکسٹ عہدہ صدر الصدور کا. یہ مذہبی امور کا وزیر تھا. یہ عہدہ مذہبی وزیر کے جو امور کا وزیر تھا اس کو دیا جاتا تھا. عالم فاضل ہونے کے علاوہ وہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہوا کرتا تھا. اس کے بعد آتا ہے چیف قاضی، جس کو اردو میں قاضی القضاء کہا جاتا ہے. یہ عدلیہ کا سربراہ ہوا کرتا تھا، مطلب عدل و انصاف، کسی کو انصاف دلانا، لاوارث جائیدادیں ہیں ان کی نگرانی کرنا، قیدیوں کا ریکارڈ رکھنا، مطلب جو اس طرح کے قانونی کام ہوتے تھے یہ اس کا ریکارڈ رکھتا تھا. اس کے بعد آتا ہے اومبڈسماں، محتسب. اسلامی معاشرے میں محتسب ایک ذمہ دار عہدہ دار ہوتا تھا. قرآن کی روح سے احتساب فرض ہے. مسلمان حکمران نے ہر دور میں اپنے مملکت میں ان کو رکھا جاتا ہے، جو کہ ناپ تول کے نظام کی اور چیزوں کی قیمتیں مقرر کیا کرتا تھا. پھر آتا ہے میر آتش. میر آتش مغلیہ دور میں جو توپ خانوں کا نگران ہوا کرتا تھا. پھر دیوان برید آتا ہے. دیوان برید کا کام سرکاری ڈاک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانا، خط و کتابت کا جو کام تھا، وہ میسیجز جو پہنچانے ہوتے ہیں وہ ڈاک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا تھا. منٹ، دارالضرب مطلب ٹکسال کہا جاتا تھا، جو ملک کے طول و عرض میں اہم شہروں اور قصبوں کی ٹکسالیں قائم تھیں، جہاں سونے، چاندی اور تانبے کے سکے ڈالے جاتے تھے، اور یہ ان تمام ٹکسالوں کی نگرانی کرتا تھا. نیکسٹ ہمارا ٹاپک پروونشنل ایڈمنسٹریشن، صوبائی نظام حکومت. نمبر 1 پہ آتا ہے صدر صوبے دار اور گورنر. صوبے دار اور یا گورنر جو ہے یہ مطلب صوبے کا، پروونس کا گورنر ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. دیوان کا کام ہر صوبے میں مرکز کی طرف سے ایک دیوان مقرر جو مالی امور کی نگرانی کرتا تھا، مطلب آمدنی کا حساب کتاب رکھتا تھا. پھر صدر مذہبی امور کا انچارج ہوتا تھا، مطلب جو اساتذہ کو تنخواہیں دینی، اساتذہ کی مطلب نگرانی، دینی مدارس کی نگرانی، ان چیزوں میں اس کا کام شامل تھا. اس کے بعد بخشی فوج کا سربراہ مقرر کیا جاتا تھا، فوج کو تنخواہیں دینا. اس کے بعد آ جاتا ہے کوتوال پولیس کا سربراہ ہوتا تھا، جو کہ مطلب شہر میں چوریاں، ڈکیتیاں، ایسے جو کام ہوتے تھے، غلط کام ہوتے تھے، منشیات وغیرہ کے خرید و فروخت، ان چیزوں پہ پابندی لگانا اس کا کام تھا. ہسٹوگرافر، واقعہ نویس جو ہے وہ خبریں فراہم کرتا تھا، امن و امان کی صورتحال کی اطلاع دینا، اس طرح کے مطلب جو بھی خبریں تھیں وہ اطلاع کرتا تھا. پھر فوتہ دار ہر صوبے کے خزانے کا افسر ہوتا تھا، اور کاشتکاروں کی مالیہ وصول کر کے ان کو رسیدیں جاری کرتا تھا. جو ٹیکسیز وغیرہ ان سے لیتا تھا اس کی رسیدیں بنانا اور ان کا حساب رکھنا اس کے ذمہ تھا. اس کے بعد آتا ہے فوجدار. فوجی آفیسر ہوتا تھا جو فوج کا
کمانڈر بھی کہلاتا تھا۔ پھر عامل جو ہیں وہ کاشتکاروں کی مالیہ وصول کرتا تھا، اور اسی طرح ان کی رجسٹریوں کا معائنہ کرنا، زمینوں کی رجسٹریوں کا معائنہ کرنا وغیرہ اس کے کام میں شامل تھے۔ پھر بنکچی آتا ہے۔ ہر پرگنے کا ایک اہم رتبہ اور رتبے والا افسر ہوتا تھا، جو سالانہ زمینوں کا جو ریکارڈ ہے وہ رکھا کرتا تھا۔ پھر سرکار جو ہے، یہ صوبوں میں جو لوگ بغاوت کر دیتے ہیں، یہ سرکاری کاموں میں بغاوت کرتے ہیں، یہ ان میں مطلب کوئی اس طرح کے کام کرتا تھا تو یہ ان کی پکڑ دکڑ یا ان کے بارے میں جان پہچان رکھتا تھا۔ شکداران، یہ امن و امان قائم کرنے کا جو ذمہ ہے وہ اس افسر کے ذمہ ہوا کرتا تھا۔ منصفانہ، یہ جج کے فرائض سر انجام دیتا ہے، مطلب جو تنازعات کو ختم کرنا، آخرکار جو بڑے بڑے فیصلے کرنے تھے وہ منصفانہ کیا کرتا تھا۔ پھر پرگنہ آتا ہے۔ پرگنہ میں بھی 5 شعبے بڑے افیسر مقرر تھے، جن میں شکدار، منصف، مقدم، فوجدار اور قانون گو شامل تھے۔ اس کے بعد ولیجز آ جاتے ہیں، دیہات آ جاتے ہیں۔ دیہات میں پٹواری، چوکیدار، امن و امان جن لوگوں نے قائم کرنا ہوتا تھا وہ لوگ آ جاتے ہیں، جو جیسے گاؤں کے چوہدری، نمبردار۔ تو وہ اسی طرح ایک گاؤں کی پنچایت، کوئی بھی لڑائی جھگڑے یا کوئی بھی فیصلہ کرنا، ایک پنچایت ہوا کرتی تھی جس میں لوگوں کو فیصلے سنائے جاتے تھے۔ تو یہاں تک کلاس ہمارا جو چیپٹر ہے مکمل ہوتا ہے۔ اتنی ہی ہماری ریڈنگ تھی، اس کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔